बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी है, ऐलानात हो चुके हैं, आप सुन चुके हैं। 24 जून को टेलिंग्स ने आपके साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी थी। इसी फोरम के ऊपर हमने बैठ के आपस में डिस्कस किया था और ये भी डिस्कस किया था कि ये सारे काम क्यों होंगे या ये अनाउंसमेंट अगर होगी। ये तकरीबन महीना पहले सारी की सारी जो तादीबी कार्रवाई थी ये पाकिस्तान की फ़ौज ने कर ली थी और इसको पब्लिक करने का फ़ैसला जो किया गया, इसके पीछे कहानी क्या है। और वो मेरा ख्याल है कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वो भी हमें समझ आ चुकी है कि इसके पीछे कहानी क्या है, कि हमने अपना एहतसाब मुकम्मल कर लिया, हमने अपनी सज़ाएँ दे दी हैं, हुण तुहाडी वारी तुसीं करो। और ये बेसिकली प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ एक शख्स के लिए थी और उस शख्स का वो एक ज़िद्दी बच्चा है। ये मैं ज़िद्दी बच्चा नहीं, देखें ज़िद्दी बच्चा होता है ना समझ, ये बहुत समझदार ने, ये बहुत होशियार, बहुत चालाक हैं। ये अपने मंसूबों के ऊपर अमल कर रहे थे। मैं चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान समेत उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिनकी इस वक्त आखिरी उम्मीद चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है। तो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपनी खाल बचाने के चक्करों में हैं और उनको आज बता दिया गया है कि एवं नहीं काम चलना सर। लेकिन बड़े सवाल उठ गए हैं सर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। 2-3 सवाल जो हैं वो मेरे ज़हन में मोटे मोटे आ रहे हैं। मैंने उनके जवाब भी तलाश करने की कोशिश की। पहला कि यार ये नौकरी से निकाल देना खाली सज़ा है, ठीक है जी, एक तो पहली बात है। अब इसका मैंने जवाब तलाश करने की कोशिश की, वो मैं आपको बताऊंगा। दूसरा कि आपकी तरफ से मुतालबा हमें है, बड़ी शिद्दत के साथ है, कि इदारों में बैठे हुए जो मनसूबा साज हैं, जो सहूलतकार हैं, उनको हमने छोड़ना नहीं, उनको बेनकाब होना चाहिए। और अगर 9 मई के वाक़यात के ऊपर इंसाफ नहीं होगा तो फिर जो है पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकेगा। यहाँ से अंदरूनी खलफशार से बैरूनी जो इंतशार है उसका रास्ता निकलता है। इसके मतलब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस तवील थी DGISPR की, उसका मकसद ये था। लेकिन सर बात यह है कि आप अपने जो कह लें कि जो अपने जो लोग हैं जो आपके, उनके तो आप नाम बता नहीं रहे, बाकियों को आप कह रहे हैं कि बेनकाब करना चाहिए। ये क्या लॉजिक है? बज़ाहिर ये एक नाइंसाफ़ी वाली बात लगती है। और फिर एक सवाल मेरा ख्याल है कि वहाँ पर रिपोर्टर बार बार करते रहे, उसका तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया गया लेकिन बड़े हल्के अंदाज में। रिपोर्टर कहते रहे कि जी कि ख़ास पार्टी के लोग अगर पार्टी छोड़ दें, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें तो उनके लिए खैर है, बाकियों के लिए खैर नहीं है। मतलब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे तो वो पकड़े रहेंगे। तो इसका उन्होंने एक जवाब देने की कोशिश की कि नहीं, कि जो मुल्ज़म हैं, जिन्होंने जो जुर्म किए हैं वो पार्टी में रहें ना रहें, उनको सज़ा देनी पड़ेगी, या कह लें कि वो उनके लिए माफ़ी कोई नहीं है। और जो लोग अपना कोई पॉइंट स्कोर कर रहे हैं 9 मई के हवाले से, वो भी गलत कर रहे हैं, नहीं होना चाहिए। ये बड़ा दो टोक अंदाज में उन्होंने कहा। तो पॉइंट इसमें ये है कि वहाँ पर पूछना चाहिए था कि मुराद राज साहब जो है ये तो अहम लोगों में शामिल थे। 9 मई में भी इनका जिक्र हो रहा है, लेकिन मुराद राज साहब ने IPP जो है इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, इसका वो हिस्सा बने हैं और सुकून मोल मिठे चौल। तो ये सवाल उनसे पूछना चाहिए था। लेकिन बहरहाल मैं मुद्दे के ऊपर आता हूँ। अभी तक की इतला के मुताबिक जो है वो नाम अगरचे उन्होंने नहीं बताए, मेरे पास कुछ नाम मैंने अपनी सी कोशिश करके निकाले हैं नाम। लेकिन चूँकि एक नाम निकालते वक्त मेरी कुछ लोगों से बातें हुई तो ये गिले शिकवे भी हुए कि जी कि आप सिविलियंस को किसी और तरह ट्रीट करते हैं, फ़ौजियों को किसी और तरह ट्रीट करते हैं। तो मतलब नाम तो आपको शेयर करने चाहिए थे। तो मैं पहले आपको बता दूं कि ये आपके नॉलेज में है कि 3 मेजर जनरल्स, 1 लेफ्टिनेंट जनरल, 7 ब्रिगेडियर समेत 15 अफसरान के ख़िलाफ़ तादीबी कार्रवाई की गई है और 1 लेफ्टिनेंट जनरल समेत 3 अफसरान को नौकरी से बर्खास्त किया गया है। तो बाकी उन्होंने वो बात चीज़ें गिनवाई कि एक 4 स्टार जो है रिटायर्ड जनरल, उनका दामाद गिरफ़्तार है, एक 4 स्टार जनरल की नवासी गिरफ़्तार है, एक 3 स्टार रिटायर्ड जनरल की बेगम गिरफ़्तार हैं, एक रिटायर्ड 2 स्टार जनरल की बेगम और दामाद एहतसाबी अमल से गुज़र रहे हैं और 102 शरपसंद जो हैं वो 9 मई के हवाले से फ़ौजी अदालतों में उनका ट्रायल जारी है। तो इस तरह की तफसीलात बताई गई और
مطالبہ یہ کیا گیا کہ یہ کام تو ہوتا رہے گا، ہو رہا ہے، ہم نے اپنے حصے کا کر لیا ہے، اب جو عمران خان صاحب کے سہولت کار اداروں میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی ہم نے بے نقاب کرنا ہے، جو منصوبہ ساز ہیں ان کو بھی بے نقاب کرنا ہے۔ اس کا سادہ سا مطلب تھا اس پریس کانفرنس کا کہ عمران خان صاحب کو جو بچانے کی کوشش بندیال صاحب کر رہے ہیں اور بندیال صاحب کے حواری کر رہے ہیں، جو اس وقت سپریم کورٹ میں بیٹھے ہوئے ایلیمنٹس ہیں، پولیٹیکل ایلیمنٹس، تو بیسیکلی یہ پریس کانفرنس ان کے خلاف تھی سادہ الفاظ میں۔ تو وہ ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، کل وہ انہوں نے فوجی عدالتوں کے قیام کے خلاف جو درخواستیں ہیں اس کے اوپر خیال کیا جا رہا ہے کہ وہ کوئی کل فیصلہ آ سکتا ہے، تو یہ پیش بندی کے طور پر ایک پریس کانفرنس تھی جس کا مطلب تھا کہ پھر نہ کہنا آپ اگر کسی کو رائے دینے کی کوشش کریں گے، اس فقیر کا تو خیال یہ ہے اور انفارمیشن کی بنیاد کے اوپر خیال ہے کہ اب چیف جسٹس آف پاکستان جو ہیں وہ اپنی جان بچانے کے چکروں میں ہیں، اب وہ اپنی شارگ ہوتی ہے نا وہ بچانے کے چکروں میں ہیں، کیونکہ وہ 9 مئی میں نے کل ساری تفصیل آپ کو بتائی تھی کہ ان کے پاس شواہد ہیں، ان کے پاس لوگ ہیں جو اعترافی بیان دینے کا جنہوں نے وعدہ کیا تھا انہوں نے نہیں دیا۔ میں مثلا جمشید چیمہ اور ان کے شوہر کی بات کر رہا ہوں، تو ان کو پھر جیل جانا پڑ گیا، تو کسی بھی وقت وہ اس پر آمادہ ہو سکتے ہیں کہ کس نے کیا پیغام دیا تھا چیف جسٹس آف پاکستان کو کہ آپ عمران خان کو فوری طور پر رہا کریں۔ جب آپ رہا کریں گے تو عوام کا سمندر ان کے ساتھ نکلے گا، اور پھر جو کور کمانڈرز ہیں جو عمران خان صاحب کو پسند کرتے ہیں، جو پروجیکٹ عمران خان کا کبھی نہ کبھی حصہ رہے ہیں، وہ عاصم منیر صاحب کے خلاف بغاوت کر دیں گے اور یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ تو اسی بنیاد کے اوپر انہوں نے عمران خان صاحب کی ضمانت منظور کی تھی، آپٹکس جو ہیں وہ کریٹ کرنے کے لیے مرسڈیز میں بٹھا کے ان کو سپریم کورٹ میں پیش کروایا گیا تھا۔ جو تاثر اس سے کیا گیا، امپیکٹ کیا گیا کہ پاکستان کی فوج کے ایک حصے نے ان کو کالر سے پکڑ کے گرفتار کیا تھا، اور دیکھیں کہ اتنی عزت کے ساتھ، یعنی کہ اس کے ساتھ طاقت ہے، اندر سے لوگ ان کے ساتھ ہیں، تو اب عمران خان نکل آیا تو تسی بھی نکلو۔ تو اس وقت کمیونیکیشن ہوئی تھی، اس کمیونیکیشن میں پاکستان کی فوج کا رد عمل بڑا سخت تھا، اور پھر تھوڑی سی قانون ہونا جو ہے وہ بندیال صاحب کو بھی ہوئے، اور انہوں نے پھر وہ ایک پریس کانفرنس ہوئی، خیر جنہوں نے ان کو روکنا تھا انہوں نے روکا، یہ 2-3 لوگ تھے پاکستان کی پولیٹیکل کلاس کے لوگ، زرداری صاحب، نواز شریف صاحب اور مولانا فضل الرحمان، انہوں نے انٹروین کیا، یہ ایک اطلاع ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے مولانا فضل الرحمان صاحب نے محاسبے کا اعلان کیا کہ ہم چیف جسٹس آف پاکستان کا محاسبہ کریں گے اور ان کے ریزائن تک باہر بیٹھے رہیں گے۔ تو پھر معافی تلافی سر ایویں نہیں کوئی اٹھتا، آپ کے گھر آیا ہو وہ تو کوئی نہ کوئی بات ہوتی ہے تو پھر اٹھتا ہے، تو یہ والے سین ہیں۔ تو لہٰذا اس ضمن میں میں انفارمیشن کی بنیاد کے اوپر کہہ رہا ہوں کہ اب چیف جسٹس آف پاکستان اپنی محفوظ واپسی کا راستہ ڈھونڈ رہے ہیں، تو اگر وہ میرا ذاتی خیال ہے کہ اب وہ کوئی ایڈونچر نہیں کریں گے، لیکن اعتماد ان کے اوپر پھر بھی نہیں کیا جائے گا، کہ کیونکہ وہ جو بھی نیٹ ورک بیٹھا ہوا ہے پیچھے سارے کا سارا وہ انہی کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، انہی کے اوپر تکیہ کیے بیٹھا ہوا ہے، انہی کے اوپر وہ انہی کے بھروسے کے اوپر بیٹھا ہوا ہے۔ آخری امید جو ہے وہ عمر عطا بندیال صاحب ہے، تو سر بندے کا کوئی پتہ چل رہا ایم کوئی چکا لا دے، تو میرا نہیں خیال کہ ان کے اوپر اعتماد کیا جائے گا۔ تو اگر اعتماد کیا جائے گا تو پھر کوئی تھرڈ پارٹی اس میں شامل ہوگی، یہ میرا خیال ہے، میرے پاس یہ والی انفارمیشن نہیں ہے۔ اب تھرڈ پارٹی کون ہو سکتی ہے، کون ہے جو عمر عطا بندیال صاحب کے کہنے کے اوپر پاکستان کی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کو کہے کہ جی کہ نہیں اب عمران خان کو بچانے کے لیے یا کوئی کسی نئے فتنے میں نہیں ہم پڑیں گے، تو یہ $1 ملین کویسچن ہے۔ باقی رہ گئی بات کہ جو میں نے پہلے بھی آپ کو کلیئر کر دی کہ یہ نام تھا یا کہہ لیں کہ پیغام تھا، یہ انہی 2 شخصیات کے نام پیغام ہے، ایک خان صاحب معافی کوئی نہیں ہے گی، دوسرا خان صاحب کو جو معافی دلوانے کی کوشش کرے گا وہ بھی معافی کوئی نہیں ہے گی، تو وہ معافی کس نے دلانی ہے، سازش کس نے کرنی ہے اور بغاوت کس نے کرنی ہے، یہ ان کے لیے سارے پیغام تھے۔ اور اس وقت باغیانہ گروپ کی قیادت جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان صاحب ایک طرح سے کر رہے ہیں، تو ان کو کان ہو جانے چاہیے، میرا خیال ہے کہ ہو چکے ہوں گے۔ تو باقی یہ نام جو نہیں دے رہے، تو ایک نام تو میں بڑے عرصے سے کچھ میں نے اپنے دیکھے، جان سب کو پیاری ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ ان دنوں کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں جب کور کمانڈر جو سلمان
فیاض غنی صاحب ہیں، یہ تعینات ہوئے تھے نئے نئے، تو ابھی یہ کور کمانڈر ہاؤس میں شفٹ نہیں ہوئے تھے، جس کو جناح ہاؤس کہتے ہیں. تو میں نے ان کے بارے میں آپ کو نام لیے بغیر احتیاط کے ساتھ، یہ وہ جو دوست کہتے ہیں نا کہ نام نہیں لے سکتے، تو پھر خبر سر ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے. آپ حوصلے کی داد دیں کہ اللہ پاک کی دی ہوئی توفیق ہے کہ جتنی ہمت ہے گول مول کر کے آپ کو انفارمیشن پاس کر دی جاتی ہے. تو تب ان کا نام لیے بغیر کہا تھا کہ جی کہ ایک کی بیگم، ویسے تو میں نے کچھ اور بھی ذکر کیے ہوئے ہیں لیکن وہ اب بھی اس کا وقت نہیں ہے. تو سلمان فیاض غنی صاحب جو تھے، ان کے متعلق میں نے کھل کے آپ کو پھر بعد میں بتایا تھا کہ انہوں نے وہ جو تھا نا جی ضلع شاہ کا جو ایکسیڈنٹ کے ذریعے ہوا تھا اور اس کو پروپیگیٹ کرنے کی کوشش کی گئی تھی، اس کی شہادت یا اس کی وفات کے اوپر بھی جب پی ٹی آئی والے نے رخ کیا تھا، کارکنوں نے ادھر رینجرز ادھر کا جناح ہاؤس کا، تو ان کو روک لیا تھا اس پکٹ کے اوپر شیر پاؤ برج کے سے اترتے ہی. تو سلمان فیاض غنی صاحب نے مائنڈ کیا تھا. یہ تب سے سیٹ ہو گئی تھی چیز، اور ان کے جتنے بھی جونیئرز تھے ان کو پتہ تھا کہ اسٹینڈنگ آرڈر ہے کہ اب اگر کوئی احتجاج کرنا آئے تو انہیں آنے دیا جائے، ہمارے اپنے لوگ ہیں، ان کے یہ ہے وہ ہے، پتہ نہیں کون کون سی باتیں انہوں نے کی تھی. تو وہ تو ان کی سوچ بڑی پہلے ہی یہاں تھی. ان کو جب 9 مئی کے بعد پکڑا گیا یا انکوائری شروع ہوئی، اس فقیر نے ٹیلنگز نے آپ کو تب بھی بتایا، تو مجھے لگتا ہے کہ وہ ایک جو 3 اسٹار جنرل ہیں وہ ہیں. باقی میرے پاس نام ہیں سر کچھ لوگوں کے، میں سب کے نہیں کہہ رہا، لیکن جو 2-3 بڑے آفیسر ہیں ان کے نام ہیں. میں نام اس لیے نہیں دے رہا کہ ایک طرف سے نام کنفرم ہوتے ہیں، دوسری طرف سے کنفیوژن کا شکار اظہار کر دیا جاتا ہے. تو یہ کنفیوژن کیوں ہے؟ کیونکہ وہ نام بتانا نہیں چاہ رہے. اب نام بتانا نہیں چاہ رہے. اچھا ویسے میں 98% شیور ہوں کہ وہ نام وہی ہیں جو مجھے مل چکے ہیں، لیکن میں نام 2% کا بھی شک ہے تو میں آپ سے شیئر اس لیے نہیں کر رہا کہ کوئی غلط نام نہ آ جائے. 2% بھی مارجن نہیں لینا چاہیے. کیریئر کے مسئلے ہوتے ہیں، پھر ایک انسرٹنٹی پھیلتی ہے، اور پھر مطلب ایک اعتماد کا رشتہ بھی خراب ہوتا ہے کہ آپ کہیں گے کہ یار ہے کہ جھوٹ چتا لی، مطلب تو وہ یعنی ایک دفعہ پھر معافی مانگنے سے بہتر ہے کہ میں ذرا انتظار کر لوں. تو میں نے جب ادھر ادھر رابطے کرنے شروع کیے، میں نے ان کو نام بتایا، نام، انہوں نے کہا یار نام دے پیچھے کیوں پہ ہو؟ میں نے کہا یہ کیا دو لی ہے یار، کہ آپ بڑے اعلیٰ عرفہ ہیں کہ آپ کے نام نہیں آئیں گے، آپ کے بھرم قائم رہیں، اور جناب سویلینز کو آپ کہتے ہیں کہ جناب کے ہم تاڑ دیں گے، ہم یہ کریں، بے نقاب کریں، وہ کریں. اس طرح تو نہیں چلے گا، ایویں تو نہیں ہوئے گا. تو میری ایک آفیسر سے بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ یار اس کے پیچھے لاجک ہے اور قانون ہے کہ جس کا بھی کورٹ مارشل ہوتا ہے، کورٹ آف انکوائری لگتی ہے، تو سرکار اس کا نام جو ہے وہ پبلک نہیں کیا جاتا. اس کے پیچھے وجہ ہے کہ یہ فوج ہے. فوج کا چلنے کا ایک اپنا انداز ہوتا ہے، فوج کی اپنی ایک حیت ہوتی ہے، اس کی ترکیب اپنی ہوتی ہے. مثال کے طور کے اوپر کہ جن لوگوں نے یہ پہلی بات ذہن میں رکھے کہ یہ بانڈنگ ہوتی ہے مرنے جینے کی، کہ جن کے ساتھ آپ نے زندگی کا ایک حصہ گزارا ہو، موت کو سامنے دیکھا ہو. ہم نے تو پاکستان میں اس طرح کی فلمیں کم بنتی ہیں. آپ اور دیکھیں نا یہ جو ہے اپنے ہالی ووڈ کی فلمیں دیکھیں آپ، کہ کندھوں پہ اٹھا کے اپنے زخمیوں کو، اور ہمارے ذرا کم بنتی ہے، اس لیے ہمارے شہادتیں سے مراد ہے کہ ایویڈنس ذرا کم ہے اس طرح کی، کہ اپنے کولیگز کو اپنے کندھوں پہ بٹھا کے، سر جس کے کہنے کے اوپر آپ جان لیتے ہیں، جان دے بھی دیتے ہیں، اس کمانڈر کے ساتھ آپ کی جو بانڈنگ ہے وہ کتنی زبردست، کیونکہ فوج کھڑی ہی اس بانڈنگ کے اوپر ہے، دنیا بھر کی فوج، پاکستان کی نہیں. تو اس لیے وہ جو لوگ جنہوں نے 30 سال سرو کیا، پلٹون کمانڈر سے لے کے کیپٹن سے لے کے میجر سے لے کے یہ لیفٹیننٹ جنرل بننے تک، تو 30 سال گزار کیا ہے نا، 30-35 سال ایک بندہ، اور اس نے کوئی بہت اچھے کام کیے ہوں گے پروفیشنلی، تو وہ لیفٹیننٹ جنرل بنا. ایک غلطی کی وجہ سے نکال دیا گیا. اب یہ غلطی کس لیول کی تھی یہ انہوں نے ڈٹرمن کیا ہوگا، ہمیں نہیں پتا. تو مطلب غلطی اس لیول کی تھی کہ نوکری کھادی گئی، جن کی نوکری جاتی ہے ان کا سب کچھ چلا جاتا ہے. فوج میں اس طرح کا نظام ہے. تو یہ ان لوگوں کی جو انزائٹی ہوتی ہے
اس کو کنٹرول کرنے کے لیے فوج کا ڈسپلن ہوتا ہے. میں زیادہ اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا. یہ جو مجھے آفیسر نے جو بات سمجھائی بتائی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ یہ ضروری ہے. یہ دنیا بھر میں ایسے ہی ہوتا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ جی کہ 102 جو بھی لوگ پکڑے ہیں, جب سے وہ فوج کے اندر ان کا ٹرائل جاری ہے, کسی ایک کا بھی نام آیا آپ کے سامنے؟ اس سے پہلے جتنے لوگوں کے ٹرائل ہوئے ہیں, ان کو سزائیں ہوئی ہیں, ان کا نام سامنے آیا ہے. آپ لے آتے ہیں صحافی تو لے آتے ہیں, ہم تو پھر کیا کریں, مطلب لڑا تو نہیں جا سکتا نا. یہ انہوں نے بات کہی. پھر انہوں نے بات کہی کہ یار کہ دیکھیں اس دفعہ تھوڑا سا اس بات کو سمجھیں کہ اس دفعہ ایک اس طرح کی چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہیں کہ آپ کا 3 جو مراکز ہیں نا جی طاقت کے پاکستان میں, اچھا لگے یا برا لگے لیکن یہ پریکٹیکلی تو مراکز ہی ہیں. ایک پاکستان کی فوج ہے, ایک پاکستان کی پولیٹیکل یا چیف ایگزیکٹو ہے جو وزیر اعظم ہے, تیسرا جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان. آپ سمجھیں کہ وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو آئینی دائرے میں, یہ تینوں لوگ جو ایک, میں بندیال صاحب کی بات نہیں کر رہا, اللہ معاف کرے, میں قاضی فائز صاحب کی بات کر رہا ہوں جن کا نوٹیفیکیشن جاری ہو چکا ہے. شہباز شریف صاحب کا کہ وہ شروع سے ہی وہ کہتے ہیں کہ جی کہ نہیں طریقے کے ساتھ چلنا ہے, فوج کے ساتھ بھی. تو ایک دوسرے کی جو سپیس ہے وہ ماننے والے لوگ ہیں. یہ تینوں اپنے آپ کو آئینی دائرے میں محدود رکھنے والے لوگ ہیں. اور آرمی چیف کا ماضی کے جو آرمی چیف ہیں کہ پھڑ دیں گے, مار دیں گے, مشرف صاحب کرتے تھے نا, یہ اس دفعہ وہاں سے بھی ہٹ کرے گی آپ کو چیز, آپ کو پتہ نہیں چلے گا. تو رنگ باز طبیعت نہیں ہے جنرل عاصم منیر کی. تو اس لیے بھی وہ جو ڈیو پروسیس ہے اس سے باہر نکلنے کا تو آپ یہ سوچنا ہی چھوڑ دیں. تو یہ مجھے وہ کچھ کہی گئی باتیں, انہوں نے کہا کہ جی کہ یہ قانون ہے کہ نام شیئر نہیں کرنے ہوتے, اور نام نہ شیئر کرنے کے پیچھے جو لاجک ہے وہ انہوں نے بتائی کہ یار وہ پورے وہ لوگ ہوتے ہیں, ان کو پھر انزائٹی سے بچانا ہوتا ہے, ان کو ایک کہہ لیں کہ ایک دباؤ سے بچانا ہوتا ہے. وہ تیرا کمانڈر پھڑیا گیا, تیرا کمانڈر ہے, تم بڑا کہنا سا فلاں صاحب فلاں صاحب فلاں صاحب فلاں. تو یہ اس طرح کی چیزوں سے بچانا مقصود ہوتا ہے. تو باقی جو ہے وہ لوگ, ہم تو وہ لوگ ہیں سر کہ جو 75 سال میں قانون کی آئین کی بالادستی کے خواب دیکھ رہے ہیں. ہماری تسلیاں ویسے بھی یہ تھوڑے کاموں کے اوپر نہیں ہوتی. ہمیں تو جناب کچھ اور چیزیں بھی چاہیے, اور وہ اور چیزیں ہو رہی ہیں. بائی دا وے اگلے کسی ولاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ اب اگلا سٹیپ کیا ہے. یہ سٹیپ تو ہو گیا نا کہ جی ہم نے پکڑ کے جو کرنا تھا کر لیا. یہ اتنے آفیسر ہیں, 7 بریگیڈیئر, 3 میجر جنرل, 1 لیفٹیننٹ جنرل اور 15 کوئی اور لوگ بڑے بڑے افسر. تو اب تسی کی کرنا ہے؟ اب آپ عمران خان کو بچا نہیں سکتے. یہ وہ کہنے کا اس پریس کانفرنس کا مطلب ہے. اگلا سٹیپ کیا ہے, یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. وہ اگلا سٹیپ جو ہے وہ جو کہ ٹائم بہت زیادہ ہو گیا ہے, وہ بہت بڑی خبر ہے. تو وہ اگلے کسی نشست میں انشاءاللہ اس کا بھی ذکر کریں گے. فی الوقت جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس وقت اللہ دے کمال ویکھ رہے انہوں نے کہ کی ہو گیا, ڈی کوڈ کرو کی ہو گیا. فی الوقت اتنے, بہت بہت شکریہ.